फलस्तीन के रोते बिलकते बच्चे पूरी उम्मत को पुकार रहे हैं। 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान क्या बहरे हो गए? उनके कान नहीं सुनते? रोते बिलकते हुए बच्चे, बैन करती हुई माएं और उजड़ते हुए सुहाग, उनके घर तोड़ दिए गए, बदन काट दिए गए। आज उनकी फरियाद को कोई पहुंचने वाला ही नहीं। तुमको आशुफ्ता मिजाजों की खबर से क्या काम? तुम सवारा करो बैठे हुए गेसू अपने। आज हुक्मरानों के चौंचले, उनके अंदाज, उनके तर्ज जिंदगी, और दूसरी जानब रोती हुई माएं और बिलकते हुए बच्चे। क्या ये वक्त भी सुन्नत पे आना था? हम कहते हैं हम दुनिया के ऊपर रुस्वा क्यों हो रहे हैं? एक बेटी की बात हुई, नाहीद ने दैबल के साहल पे हज्जाज को पुकारा, वो अल्लाह के कहर की बिजली बन के कूदा। और आज कितनी बेटियां गैरों के नरगे में चीख रही हैं। है कोई उनकी फरियाद को सुनने वाला? इस वक्त दुनिया के ऊपर 56-57 इस्लामी मुल्क हैं और दुनिया के वसाइल हमारे पास हैं। दुनिया की बेशतर आबादी जो करीब करीब है वो मुसलमानों की है। हमारे पास अल्लाह ताला ने ज़रख़ेज़ ज़मीनें दी हैं, बहते दरिया बख्शे, हमें मादियात से माला माल किया है, तेल के कुएं हमारे पास हैं, लेकिन इसके बावजूद आज हम दुनिया के ऊपर रुस्वा हो रहे हैं। इतने वसाइल से माला माल उम्मत मुस्लिमा, और आज जिस तंग दस्ती, जिस ज़बूहाली, जिस बस्ती, जिस जिल्लत, जिस नुकबत और जिस रुसवाई का हमें सामना है, तो ये एक अजाब की सूरत। फातिमा ताई की बेटी एक जंग में गज़वे में कैद हो गया था। जब हुजूर के सामने कैदी लाए गए तो उसके सर से चादर उतरी हुई थी, तो आका करीम ने अपनी नूरानी चादर, कंबल नूर उसके सर पर डाल दिया। तो किसी ने कहा हुजूर काफिरा है, फरमाया बेटी तो है, बेटी तो है। इस वाक़या को हज़रत इकबाल अलैहिर्रहमान ने भी नज़्म किया। उसके बाद इकबाल खुद हुजूर की बारगाह में झोली फैला के खड़े हो गए और इस्तिग़ासा पेश कर, माँ अज़ां खातून तैउरियाँ तरे पेश अक़वा में जहाँ बे चादरे। हुजूर हमारे सर तो उस बेटी से ज्यादा बरहना है, हम भी बेचादर हो गए। इस दुनिया के ऊपर हमारे सर पे भी रहमत की चादर डाल दी। आज फलस्तीन के बिलकते बच्चे, रोती माएं, आहें और सिसकियां भरते हुए मजलूम हुजूर से ही कह रहे हैं, अब तो उनके दुनिया के सारे सहारे टूट गए। हमें तो ये दर्स दिया गया था, मल्लम यजिद सदका फलयलअनिल यहूद। तुम्हारे पास अगर सदका देने के लिए कुछ ना हो, यहूदियों पर लानत कर दिया करो। अल्लाह सदके का सवाब अता फरमा दिया। और दिन रात वो इसमें लगी हुई हैं, मुख्तलिफ सेमिनार, मुख्तलिफ बाक्स और जश्न बहारा के नाम से, इसके अलावा बसंत मेला और म्यूजिकल प्रोग्रामों के नाम से ये कंपनियां हमसे हमारी मताए हयात छीनने के लिए दिन रात कोशिश कर रही हैं। और ये खतरनाक किस्म की चाल है और मुसलमान इसके अंदर शिकार हो रहे हैं। क्योंकि यहूद बदतरीन दुश्मन है इस्लाम के, और इन्होंने हर दौर में इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ साजिशों के जाल बुने। काबुल से कंधार तक, किला जंगी से दश्त लैला तक, तोरा बोरा से तकरीर तक, मूसल से बगदाद तक, जावा के साहल से लेकर रिबात के कूचा बाजार तक, अल-कुद्स से कश्मीर तक, नील से काशगर तक, पूरी दुनिया के ऊपर अहले इस्लाम के ऊपर जुल्म की जो सियारात फैली है, जरा देखिए कि इसके असबाब क्या है। यहूदो हुनूद का और यहूदो नसारा का गठ जोड़, और उन्होंने मुसलमानों के लिए हयात तंग कर दिया। और इस वक्त हम जिस हालत में हैं किसी से मख्फी नहीं। हमारे साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, खोल कर आंखें मेरे आईनाए गुफ्तार में, आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख। जो कुछ हुआ इसके हम इसका पेश मंजर अगर देखें पस मंजर के हवाले से, तो वो बड़ा भयानक और खतरनाक है। हमारी शारकें काटी गई, और जब सारा खून बह गया तो वहां पेट्रोल भरा गया। जब फेफड़े पेट्रोल से भर गए तो उन लाशों को आग दी गई, और जब वो उछलते थे, रक्त से इस बिस्मिल के तमाशे करते थे, तो अमरीकी गुंडे कह के लगाते थे। ये कल की कहानी है। शबरगान की तरफ जाने वाले कंटेनरों के अंदर किस कदर तालिबान भर दिए गए और उन्हें एक घूंट भी पानी का न दिया गया। और बताते हैं कि जब प्यास की शिद्दत हुई तो वो एक दूसरे का पसीना चाटते थे। और जब शबरगान जाके कंटेनर खोले गए तो 3 या 4 अफराद के अलावा बाकी सारे जो सैकड़ों की तादाद में थे वो मौत की घाट उतर चुके थे। वो तो हमारे साथ ये सलूक करें और हम उनके साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाएं, ये कतन गुंजाइश नहीं है। इस्लाम ने वाज़ेह तौर पे हमें पैगाम और हुक्म दिया, और कुरान के अल्फाज और कुरान के बाबरकत हुरूफ हमें नूर दे रहे हैं और हमें जिंदगी गुजारने का ढब दे रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा को कभी भी दोस्त न बनाना। बादुहुम औलिया बाद, ये एक दूसरे के दोस्त हैं। वमन यतवल्लाहुम मिनकुम, तुम में से जो इनके साथ दोस्ती रखेगा, फ़इन्नहु मिनहुम, तो उसका शुमार उन्हीं में से होगा। उसके तौर तरीके, उसकी आदतें, उसकी जिंदगी का ढब उनके मुताबिक ढल जाएगा, क्योंकि दोस्ती का नतीजा ये है, अल मरउ अला दीन खलीलिही, बंदा जिसका दोस्त हो तो उसका मजहब और उसके ख्यालात और उसकी आदत जरूर अपना लेता है। इसलिए रोका गया कि बुरे बंदे की सोहबत से बचा जाए। और एक वक्त आने वाला है कि जब अहले इस्लाम को अल्लाह ताला ऐसी कामयाबी अता फरमाएगा कि दुनिया के खित्ते पर एक भी यहूदी कायम नहीं रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हजरत इमाम महदी के असाकर मैदान में आएंगे, खंजीर को कत्ल किया जाएगा, सलेब के निशान को तोड़ा जाएगा,
اور کتب حدیث میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ایسی اعانت فرمائے گا اہل اسلام کی، اگر کسی جھاڑی کے پیچھے یا پتھر کی اوٹ میں کوئی یہودی چھپا ہوا، وہ پتھر مسلمان مجاہد کو آواز دے کے کہے گا ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. اور جب دنیا سے آخری یہودی قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کا امن قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سانپ انسانوں کے اندر پھریں گے لیکن ڈسیں گے نہیں. بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے لیکن بکری کو بھیڑیے سے خطرہ نہیں ہوگا. دنیا کے امن کی ضمانت ہے جب آخری یہودی قتل ہوگا. جب تک یہود موجود ہیں پوری دنیا کے اوپر امن قائم نہیں ہو سکتے. امن کی بربادی کا سبب مسلمان دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. مسلمان تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا. یہ تو امن کا متوالا ہے، یہ تو امن کا درس دینے والا ہے. پوری دنیا کے اوپر جو فساد ہے وہ یہود کی وجہ سے ہے، اور جب یہودی ختم ہو جائیں گے خاص کم جہاں پاک، تو پوری دنیا کے اوپر امن کے سویرے طلوع ہونے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ مومنوں کو وہ دن ضرور دکھائے گا. اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے. یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تکلیفیں، یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی، دردناک صورتحال ہے. لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سہار پیدا. کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے سہار کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے. شہادتیں ہوتی ہیں، اذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں، پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ، ایک دو ممالک کے علاوہ، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ بیان بازی کی حد تک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے رسمی کارروائیاں کرتی ہے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے حکمران، اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی ہیں. سفارتی سطح پہ خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے، اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں برآور نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد. جب آپ کے پاس طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، تو پھر آپ کی سفارتی بات بھی مانی جائے گی. رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی حکار بے بنیاد. حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ تھے، ایک ان کا وصف تھا، لیکن دوسرے ہاتھ میں عصا بھی تھا. جہاد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس. انہیں پتا ہو اگر ان کی بات سفارتی سطح پہ نہیں مانے گی تو یہ راستہ ان کا کھلا ہوا ہے اور اس سے گریز نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی بات سفارتی سطح پہ مان لی جائے. لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ چیخ چلا کے رو کے جو ہے وہ پھر خاموش ہو جائیں گے، تو وہ آپ کی اشک شوئی بھی نہیں کریں گے. محض ایک رسم کے طور پہ کاروائیاں ہوں گی اور بات ختم ہو جائے گی. سلامتی کونسل اقوام متحدہ ہمیں کیا دے گی؟ وہ تو استعمال کی باندھی ہے، ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. امت کو اپنا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہوگا، اور امت کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو راستہ جہاد کا دیا ہے اسی راستے پہ چلنا ہوگا. پھر دیکھنا کہ کس طرح کفر دم دبا کے بھاگتا گھٹنوں کے بال آتا ہے. مسلمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اگر وہ غیرت پہ آ جائے. دوسرا، اس وقت وہاں بیچارے لوگ سسک رہے ہیں، ان کے پاس دوائیں موجود نہیں ہیں اور ان کے پاس غذائی قلت ہے، مکان ان کے ختم ہو گئے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 52,000 لوگ بے گھر ہو گئے اور کہیں اس سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے. یہ تو ان کی رپورٹ ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں آسودہ زندگی دی ہے تو ہم آدھی روٹی کھا لیں اور آدھی روٹی ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھیجنے کی کوشش کریں. الحمدللہ ہم نے ادارۃ المصطفیٰ کے تحت وہاں کام کا آغاز کیا ہے. اگر کوئی ہمارے پہ اعتماد کرنا چاہے تو ہم بھی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج سے وہاں غزہ کے اندر اللہ کی توفیق سے کام کا آغاز ہو گیا ہے ان کی نصرت اور اعانت کے لیے. باقی مختلف ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کو اطمینان ہو جہاں تو یہ کام کرنے کا ہے. اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر جو ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ بہرحال اس دور کے اندر مؤثر ہیں، اور ان کے ظلم کو، جبر کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے. اور اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کے جور و ظلم سامنے آئے. پہلے ان کا اپنا میڈیا تھا، میڈیا پہ قبضہ ہوتا تھا اور کچھ باہر نہیں نکلنے پاتا تھا، لیکن اس مرتبہ کیسے کیسے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ہمارے پاس جو بھی ٹولز ہوں ان کے ذریعے سے ہم ان کی آواز کو پوری دنیا کے اوپر پہنچائیں. یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں ہر صورت کرنا چاہیے. اسی طرح ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. اپنے ملک کی بنی ہوئی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں. ترکی کی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں. کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے ترکی، وہ چبھتا ہے ان کی آنکھوں کے اندر کھستا ہے، اس کو مٹا ڈالیں. تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ سیاحت کرنے جاتے ہیں تو ترکی جائیں دیگر مغربی ممالک کی بجائے. ترکی میں انبیاء کی قبور موجود ہیں، صحابہ کی قبور موجود ہیں، اور ترکی میں سابق کہف کا غار ہے. ہماری تاریخ ہے ترکی میں بہت ساری، تو وہاں دیکھیں اور وہاں ان کے لوگوں کا جذبہ اور ان کا ایمان اور ان کا اخلاق پھر پاکستانیوں سے جس طرح وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. ترکی کی مصنوعات کو استعمال کریں، دیگر بلاد اسلامیہ کی مصنوعات کو استعمال کریں، پاکستان کی مصنوعات کو استعمال کریں. معیار میں کم ہی کیوں نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے. مصنوعات جو ہیں وہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی استعمال کریں. تو بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو مالی نقصان ہوگا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ ان کی اخلاقی مدد کریں. جو صحافی ہیں وہ ان کے لیے لکھیں، جو بولنے والے ہیں علماء وہ تقریروں میں، تحریروں میں، گفتگو میں
لوگوں کو اویئرنیس دیں. اتحاد امت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. امت اگر متحد ہو جائے، جغرافیائی تقسیمیں، لسانی عصبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشیں اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، یہ بدبختی ہوتی ہے. تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر، قدس کے نام پر، قرآن کے نام پر، توحید کے نام پہ ہم جمع ہو جائیں. الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے، تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ حضور کے نام پہ سب جمع ہو جائیں. امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں. میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو کہتا ہوں، اپنی اولادوں کو بہت اچھا پڑھائیں، ان کی دینی تربیت آخری حد تک کریں، اور ان کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی بہتر سے بہترین انداز میں آگے لے کے جائیں. وہ ہر شعبے کے اندر آگے بڑھ کے شعبے کے اہم منصب تک پہنچیں، اور ان کے اندر جو راسخ مسلمان ہے وہ مضبوط تر ہو. وہ آپ کی آغوش سے گزرا ہے، وہ وہاں جا کر کے بھی جو ہے وہ پکا سچا مسلمان ہو. سب لوگ اس طرح جب آگے جائیں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سوائے چیخنے چلانے کے، صدائے احتجاج بلند کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. تو بہرحال غالب تو آنا ہی آنا ہے اسلام نے، وہ پھر ہم نہیں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لے گا ہماری جگہ پہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اسلام کی نشأت کے کام آئیں، اسلام کی نہضت کے کام آئیں، تو اس کام کے لیے ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رجال کار کو تیار کریں، تاکہ پھر ان جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دین کی نصرت اور اعانت کے ہم یہ سزا کاٹیں گے. آج بھی اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، ہمارا من بھی روشن ہو اور زندگی بھی جنت بن جائے، زندگی بھی نور نور ہو جائے. اور آج ہمارے گھروں میں قرآن بند پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا کے اوپر تاپ پہ رکھ دیا. کبھی کبھی اٹھاتے ہیں اور اس کو جھاڑ کر کے پھر وہاں خوشبو لگا کے رکھ دیتے ہیں. کبھی گھروں میں قرآن کھلتا تھا، صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتا تھا. آج صبح کا آغاز فیس بک سے ہوتا ہے. کبھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، آج پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو. پھر یہی وجہ ہوئی نا کہ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، بدروحوں کا سایہ ہے، ہمارے گھر کے اوپر کسی نے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں قرآن جو نہیں ہے پھر بدروحوں کا ہی سایہ ہونا ہے. اگر قرآن کی تلاوت ہوتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے، اللہ کی رحمتوں اور اس کے انوار کی بارش ہوتی تمہارے گھروں کے اندر. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بھاگتی عاملوں کے پاس، اور عامل کہے گا کہ تجھے کچھ نہیں ہے، کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، بد عملی کا نتیجہ ہے، دین سے اعراض کا نتیجہ ہے. تو پھر اس کا تو کاروبار وہی ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے تو وقت پہ آ گیا ہے، اگر 2 دن لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویذ تو چل جانا تھا. پھر مریض بن جاتا ہے ذہنی. اور جو قرآن کی چوکھٹ پہ سلامی نہیں دیتا اس کو پھر اس بابے کی، اس عامل کی چوکھٹ پہ سلامی بھی دینا پڑتی ہے اور اپنا مال بھی گوانا پڑتا ہے. اور روز آئے دن اخباروں کے اندر ایسے جعلی عاملوں کی کہانیاں چھپتی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں اور کیسی کیسی کاروائیاں بھی کرتے ہیں. قرآن سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ ان کی چوکھٹ پہ رسوا ہونا پڑا. اگر گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا تو قرآن زندگی دیتا، قرآن روشنی دیتا، قرآن برکت اتارتا، قرآن کے دم سے رحمات کا نزول ہوتا، رحمتوں کے فرشتے اترتے، گھروں میں چراغاں ہوتا، اندر کے روگ مٹتے، بیماریاں ختم ہوتی، اللہ کی قربت نصیب ہوتی، حضور کے قلب سے قربت کا نور نصیب ہو جاتا. اس کتاب سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ آج ہم رسوا ہو گئے. جو اللہ کے ذکر سے رخ پھیر لے، اللہ کی یاد سے رخ پھیر لے، اللہ کے دین سے اعراض کرے، تو پھر خدا شناسی، قناعت، توکل اور اعمال خیر تو اس سے چھن ہی جائیں گے. اس کو خود فراموشی کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. اور قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا. وہ بھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے. غفلت ایسی طاری ہوئی، سویر سے لے کر شام تک اور شام سے سویر تک دنیا دنیا اور دنیا ہی مقصد حیات بن گیا. دنیا میں آئے کس لیے تھے، مقصد کیا تھا، بھول گئے. میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، گھر کا راستہ بھول گئے. اللہ اکبر. فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. پھر اللہ نے سزا کیا تھا، رزق کے دروازے بند کر دیے؟ نہیں. ان کی سانسیں چھین لی؟ نہیں. سورج کو حکم دے دیا اس کے آنگن میں روشنی نہ بھیجنا؟ نہیں. چاند کو چاندنی بکھیرنے سے روک دیا؟ نہیں. آب و ہوا روک دی گئی؟ نہیں. انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے رب کو بھلا دیا؟ فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا. جو خدا فراموش ہوئے وہ خود فراموش ہو گئے، انہیں اپنے آپ سے ہی آگاہی نہ رہی. اور مجھے بتاؤ، جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اپنی شناخت جو بھول جائے، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. مجھے بتائیے 6 فٹ کا جوان ہو، قدے راہ نہ رکھتا ہو، اس کی آنکھیں عقابی ہوں، ماتھا کشادہ ہو، رنگ چمک رہا ہو، ہونٹ گلابی ہوں، لیکن اس کی قمیص کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے، تو آپ اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ
کیا جوان رانا ہے، کیا اس کے ہونٹ گلابی ہیں، کیا نرگسی آنکھیں ہیں، کیا خوبصورت چہرہ ہے، کیا شمشاد قد ہے. لیکن اچانک نظر پڑی تو اس کے گھر کا ایڈریس اس کی قمیص کے پیچھے لکھا تھا. آپ نے کہا میں نے دور سے دیکھا، اس کا تو توازن یکلی ہے، ٹھیک نہیں. یہ تو بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہے. تو قد کاٹ ہونے کے باوجود گھر کا ایڈریس پیچھے لکھ دیا گیا. تو اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ فہم و ادراک کے نور سے خالی ہے. قد رانا پہ ترس آنے لگ جاتا ہے، اور وہ آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو جھیل جیسی آنکھوں میں غوطہ لگانے کو جی چاہتا تھا، تو اب ترس آنے لگ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ تو خود فراموش ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے رب کو بھلا دیا، تم یہ نہ دیکھو اس کے بنگلے کتنے ہیں، یہ نہ دیکھو اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں، یہ نہ دیکھو اس کی چمکتی ہوئی کتنی لمبی گاڑی ہے، یہ نہ دیکھو کہ عالی نسب ٹاؤن کے اندر اس کا گھر ہے، یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، ہاں یہ بھی نہ دیکھو اس کے پاس وزارت کا قلم دان ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ اقتدار کی مسند پہ جھولتا ہے، یہ بھی نہ دیکھا ہو کہ یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا ہے، لوگ آگے سے جواب دے کے واہ واہ کے ڈونگرے برساتے ہیں. کہا اس کی قمیض کے پیچھے لکھا ہوا ایڈریس پڑھ لو. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنا پتہ بھول چکا ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اس دنیا پہ آیا کیوں، جو آ کے بھول گیا ہے اسے گھر کا رستہ ہی نہیں مل رہا، اور یہ بھاگا پھر رہا ہے دنیا کے اندر. کیا بتائیں احباب، کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. زندگی کا مقصد ہی نہیں ملا. کہا جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے. تو ہم دنیا کی مادی چمک کو دیکھتے ہیں. میرا مالک کہتا تمہارا دل ستھرا ہونا چاہیے. تمہارا منہ کالا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو. اصل تو دل کی پاکیزگی ہے، اور دل رب کے ساتھ وابستہ ہو، اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو. تو جس نے اللہ کے دین سے رخ پھیرا، اعراض کیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو؟